बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। अब ये जो ख़तरात हैं इसमें हकीकत कितनी है और अफसाना कितना है, और इमरान खान या उसकी बहनें या उसकी ज़ौजा बुशरा बीबी इमरान खान की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के को एक अजीब सा बयानिया क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि साइफर केस इस वक्त जो उसकी पोजीशन है या जिस तरह अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है उसका अंजाम क्या हो सकता है, और इमरान खान की लीगल टीम उस साइफर केस के अंजाम से बचने के लिए किन गिरे हुए और एक घटिया हथकंडों पर उतर आई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में जो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा है और उसके आगे सलामती कौंसिल यानी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल भी बेबस हो गई है, और सलामती कौंसिल जो इजराइल और अमेरिका की टाउट या पिट्ठू तस्वुर की जाती है वो भी जो है वो तकसीम हो चुकी है। इन नाज़रीन, आज इंतहाई अहम उमूर पर हम तबादला ख्याल करेंगे। आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्ले ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, और मेरे इस प्रोग्राम की लिंक को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है वो मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स मज़ीद मिल सकें। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी को जो है वो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि उनको कई ख़तरात लाहक हैं। इस पर और साइफर केस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले जिस वक्त अहम तरीन मसला है वो है मशरिक़ वस्ता का यानी खलीज का यानी इसराइल और फ़लस्तीन का। आपको पता है कि जो अपना इसराइल है वो एक शैतान का अखाड़ा है, और ऐसा शैतान का अखाड़ा है कि जिसको दूसरे शैतानों की मुकम्मल हिमायत हासिल है, यानी उसको अमेरिका की हिमायत हासिल है, और अमेरिका और फ़लस्तीन के पीछे फ्रीमेसनरी यानी इल्यूमिनाती मौजूद है। और इल्यूमिनाती वो ताकत है कि जिसकी इजाज़त के बगैर खुद अमेरिका एक सिंगल डॉलर तक प्रिंट नहीं कर सकता। यानी इल्यूमिनाती इतनी मजबूत हो चुकी है और ख़ुद अमेरिका इल्यूमिनाती या फ्रीमेसनरी का इतना मकरूज हो चुका है कि अमेरिका का एक एक बच्चा जो है वो उसकी वो फ्रीमेसनरी का मकरूज है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमें IMF का मकरूज बनाया गया है। बहरहाल जो अक़वाम मुत्तहिदा अपना जो मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल बन रही है या इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो मामला बने हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो जो इसराइल तेज़ी से अरब ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। सऊदी अरब उनको एक्सेप्ट करने जा रहा था, UAE और कतर उनको एक्सेप्ट करने जा रहे थे, उनको कबूल करने जा रहे थे। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा था कि जी आप उसको कबूल करें। बहरहाल इस मरहले पर ईरान, अपना UAE, सऊदी अरब और कतर और तुर्किया और ये जो ममालिक हैं ये इन्होंने एक वाज़ेह स्टैंस लिया हुआ है, और ये वो मौक़िफ़ है जो एक हकीकी मौक़िफ़ है। इस वक्त जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। इस वक्त फौरी तौर पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला के और कम से कम इतना तो फैसला किया जाए कि फ़लस्तीनियों को निहत्ता ना छोड़ा जाए। फ़लस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके घरों के घर तबाह हो रहे हैं, बिल्डिंगों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है और जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया होगा अगर इसको आज न रोका गया तो, और अगर इसराइल को इस पर न लाया गया कि इसराइल और फ़लस्तीन दो जो है इस वक्त जिस तरह कहा जा रहा है कि दो अलग रियासतें हैं। इसराइल अलग रियासत कहाँ से हो गई अलग? इसराइल तो मकबूजा है, उसने तो कब्जा किया है, तो इसराइल को हम अलग रियासत कैसे तस्वुर कर सकते हैं? अगर इसराइल को अलग रियासत हम तस्वुर कर भी लें तो मतलब ये है कि फिर हम इसराइल के लिए जो है वो जो पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मतलब पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पे बग़ैर इसराइल के किसी भी दुनिया के मुल्क का वीज़ा लग सकता है, लेकिन इसराइल का नहीं लग सकता। तो इसराइल हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, और यही वजह है कि इसराइल को कबूल करवाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा था, और $70 बिलियन का जो है वो भी हमें जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन इस वक्त हमास ने जो उसको नाकाम बना दिया, यानी इसराइल और सऊदी अरब के जो मरासिम बढ़ रहे थे
اس کو جو ہے وہ اس میں اب ایک واضح دراڑیں آ گئی ہیں، اور سعودی عرب نے بھی ایک سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اور ایران کا تو آج تو ابھی میں نے سن رہا تھا کہ ایران کے صدر نے حماس کے جو رہنما ہیں ان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسرائیل فلسطین کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، حماس کو، حزب اللہ کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اور ان کی اسی طرح مدد کی جانی چاہیے جس طرح امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی کر رہا ہے۔ جس طرح امریکہ کے بحری جو اپنا جو بیڑے وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، بحری جہاز وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، جنگی جہاز، اور اسرائیل کو نہ صرف جنگی ساز و سامان فراہم کرنے کا معاملہ ہے، تو اس طرح جس طرح امریکہ اپنے ناجائز بچے کو کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو ہمیں اپنے جو ہے وہ جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی بچے ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جو اقوام متحدہ امریکہ اسرائیل کا پٹھو ہے، اس وقت گزشتہ روز جو سلامتی کونسل کا بند کمرے میں اجلاس ہوا، اس میں تلخیاں پائی گئی، اس میں سخت موقف سامنے آئے، اور اس یہاں تک کہ اپنا مذمت کی قرارداد تک منظور نہ ہو سکی۔ باقی چیزوں کو تو چھوڑیں، اور کوئی بیان تک جاری نہ ہو سکا، تو یہ سلامتی کونسل کی یا اقوام متحدہ کی ناکامی اور شرمناک ناکامی اس کو کہیں گے ہم، کہ کیونکہ اقوام متحدہ فریق ہے، ٹھیک ہے، فریق ہے، غیر جانبدار نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ متواتر ایک چیز کہی جا رہی ہے، گزشتہ دنوں جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کی زندگی کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جیل میں بھی عمران پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران کو جو کمرہ دیا گیا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کمرے میں پاکیزگی نہیں ہے، اور اس میں پاؤں پھیلا کے سویا نہیں جا سکتا، اور وہ سیل بہت محدود ہے۔ تو بہرحال ظاہر جیل ہے، کوئی آپ کا سسرال تو نہیں ہے، بنی گالا تو نہیں ہے بھائی، یہ زمان پارک نہیں ہے، یہ جیل ہے۔ انہی بیرکس میں، انہی سیلز میں آپ نے رکھا تھا نا رانا ثناء اللہ کو، احسان اقبال کو، خواجہ آصف کو، کتنوں کو نہیں رکھا آپ نے، جو ہے وہ انہی جیلوں کے سیلز میں مریم نواز کو رکھا، نواز شریف کو رکھا، فریال ٹالپور کو رکھا، کس کو نہیں رکھا؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جیل ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اب رہا سوال کہ آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، جی بالکل خطرات لاحق ہیں، اس لیے کہ یہ جو خطرات ہیں عمران خان کے اپنے ذہن کی اختراع ہیں، یہ ان کے اپنے ذہن کا فطور ہے، یہ ان کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا وہ ڈر ہے جو یہ جنرل فیض کے ساتھ مل کر چکا ہے۔ یعنی یہ وہ جرائم ہیں وہ ان کو یاد آ رہے ہیں کہ ہم نے کس کو کس طرح جو ہے وہ مارا، ہم نے نواز شریف کو کس طرح مارنے کی کوشش کی، ہم نے مریم نواز کو کس طرح مارنے کی کوشش کی، ہم نے حامد میر کو کس طرح مارنے کی کوشش کی، یا اور خادم رضوی کو ہم نے کس طرح مارا، جسٹس سیٹھ وقار کو ہم نے کس طرح مارا، اور کتنوں کو کس طرح مارا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی انتھراکس استعمال ہوتا ہے، کبھی سلو پوائزن دی جاتی ہے، کبھی ایسی چیزیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں آ رہی ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کو ایک بہت بڑا ایک ڈر اور ایک خوف ان میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان کو خطرات لاحق ہیں، تو پھر نواز شریف کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہی اشر ہوگا جو محترم بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوگا، آپ نے جلوس نکالا تو سانحہ کارساز ہوگا، اور اگر آپ نے جو اپنا جلسہ کیا تو وہاں پر جو ہے وہ لیاقت باغ جیسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نواز شریف کو جو ہے وہ بلٹ پروف وہ بنایا جا رہا ہے کیبن، اس میں نواز شریف خطاب کریں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو عمران خان نے جنرل فیض کے ساتھ مل کر خود کی تھیں، اور اب وہ ان کو یاد آ رہا ہے کہ یہ ہم نے اس طرح کیا تھا تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عمران خان کو ڈر ہے کہ میرے کھانے میں زہر ملایا جا سکتا ہے، جیل میں مجھ پر کوئی انتہا پسند آ کے یا کوئی جنونی آ کے حملہ کر سکتا ہے، یا پھر جیل میں واک کرتے ہوئے مجھے کوئی اس طرح کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان خود یہ سب چیزیں کر چکا ہے۔ صرف لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، یعنی ناکام لانگ مارچ کو جو وہاں سے چلا تھا لاہور سے اور وزیر آباد پہ جو خود ساختہ حملہ ہوا، یہ خود ساختہ حملہ اس لیے ہوا کہ ایک ناکام لانگ مارچ
جو چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کو نہیں رکوا سکتا اس کو یہیں ختم کیا جائے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، جیل مردوں کے لیے ہوتے ہیں، خواتین بھی تو آپ کی پڑی ہوئی نا، انہوں نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا آپ سے، تو پھر بہادر وہ خواتین ہیں۔ بہرحال آج ناظرین سیفا کیس کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی فریقین تھے ان کو چالان کی کاپیاں فراہم کی گئیں، اور چالان کی کاپیاں فراہم کرنے کے بعد 7 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے، اور 8ویں دن جو ہے وہ اس کیس پر جو ہے وہ ہوتی ہے اپنا فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ تو اس میں 17 اکتوبر کی تک سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور آج شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو پنجرہ نما کمرہ ہے، اس میں ان دونوں ظاہر ملزمان ہیں ان کو وہیں بٹھایا جائے گا نا، ملزمان کو سپرنٹینڈنٹ کے ایئر کنڈیشن کمرے میں تو نہیں بٹھایا جائے گا۔ بہرحال اس پر عمران خان کے وکلاء نے آہو بکا کی، چیخ و پکار کی، اس کے بعد ان دونوں صاحبان کو لا کر کے عدالت میں بٹھایا گیا، جج صاحب کا حکم تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو کاپیاں دی گئیں تو عمران خان نے اور ان کے وکلاء نے کاپیاں تو وصول کیں، لیکن وصولی کے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، انکلوڈنگ عمران خان۔ تو جب عمران خان سے جج ابو الاسرار نے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، تو عمران خان جو آج کافی غصے میں تھے وہ پھٹ پڑے اور کہا کہ مجھے تو آپ پر تو کیا، مجھے تو پورے نظام عدل پر اعتماد نہیں رہا، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں، شاہ محمود قریشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں، جس طرح کے سیلز میں ہمیں رکھا گیا ہے، جس طرح ہمیں بند کیا گیا ہے، اس طرح تو کوئی دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ذرا میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ خان صاحب رانا ثناء اللہ کو آپ نے جس چکی میں بند کروایا تھا وہاں تو بندہ سو بھی نہیں سکتا تھا، بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ کیا تھا؟ اس کی آپ نے پھر ویڈیو اپنا CCTV کیمرے لگوائے ہوئے تھے، اور وہ آپ دیکھا کرتے تھے، آپ کو سکون ملتا تھا کہ میں اپنے مخالفوں کو کس طرح رگڑ رہا ہوں، تو وہ دن بھول گئے آپ۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس کے بعد جو عمران خان کے وکلاء ہیں، جس طرح میں نے کہا نا کہ بہت گھٹیا اور بہت ہی غلیظ قسم کے جو ہے وہ اس پر اتر ہے، اور ان کا جج کے ساتھ سخت الفاظ، سخت جملوں کا، ایک بیہودہ الفاظ، بیہودہ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور انہوں نے جج پر الزامات بھی عائد کیے اور کہا کہ جب ہم اس کیس کو چالان اپنا جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور ہائی کورٹ میں پہلے سے یہ کیس چیلنج کیا ہوا، اس پر فیصلہ آنا باقی ہے، آپ کو کس چیز کی جلدی، آپ کیا 7 دنوں میں 8 دنوں میں آپ جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اچھے خاصے جو ہے وہ اس حد تک تلخ کلامی ہوئی کہ متعدد مرتبہ جج ابو الاسناد صاحب اپنی کرسی سے اٹھ گئے، یا اس حد تک یعنی جو پروسیڈنگ تھی اس پر عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے، یعنی اس کو التوا چاہیے تھا کہ کسی بھی صورت میں ہمیں التوا مل جائے تاکہ ہائی کورٹ سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے، کیونکہ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب بھی عمران خان کی سہولت کاری کا سلسلہ کہیں نہ کہیں سے جاری ہے، سہولت کاری چل رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سہولت کاری کب رکے گی اور کیسے رکے گی۔ بہرحال ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے یا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔